बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। रज़ा सैयद इस्लामाबाद से प्रोग्राम कैपिटल टुडे के साथ हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आपका इख्तिताम हफ़्ता अच्छा गुजरा होगा। नाज़रीन, इख्तिताम हफ़्ता पर कई ख़बरें हैं जिनके ऊपर आज हम आपके सामने तज्ज़िया और तबसरा पेश करेंगे। ताज़ा तरीन जो ख़बर है आज की डेवलपमेंट वो ये कि कौमी असम्बली का इजलास एक तवील अरसे के बाद आज दोबारा डिप्टी स्पीकर की ज़ेर सदारत उसका आगाज़ हुआ। आज दोपहर डिप्टी स्पीकर साहब ने सदारत इस वजह से की क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली कोरोना की जो बीमारी है उसमें मुब्तला हैं और ख़ासी मुश्किल हालात के अंदर इस वक्त उनकी सेहत है। इसकी वजह से वो असम्बली में मौजूद नहीं थे। कौमी असम्बली का इजलास अपोजिशन की रिक्विजिशन के ऊपर तलब किया गया है और इसका 1 पॉइंट एजेंडा है, यानी ये कोरोना के हवाले से जो मसाइल मामलात और हुकूमती इक़दामात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू शनीद के लिए इस इजलास को तलब किया गया है। याद रहे कि कल ऐवान बाला यानी सेनेट का इजलास भी मुनक्किद होगा। इस सारी डेवलपमेंट में आज दोपहर से लेकर शाम तक तमाम निगाहों का मरकज़ कौमी असम्बली का फ्लोर रहा, जहाँ पर आगाज़ किया हुकूमत की जानिब से हस्ब तवक्को जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने इब्तदाई तकरीर करके इजलास की कार्रवाई का डिप्टी स्पीकर साहब के बाद बाज़ाब्ता आगाज़ किया। उसके बाद फिर सबसे बड़ी जो जमात है हिज़्ब इख्तिलाफ़ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उसकी जानिब से ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब रुकन कौमी असम्बली सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने ख़िताब किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उनके चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी शाम होने से पहले अपनी तकरीर मुकम्मल की, जिसके बाद वफाकी वज़ीर जनाब मुराद सईद साहब ने बहस को शाम तक जो भी सूरत हाल थी उसको समेट लिया। ये इजलास बताया जा रहा है कि जुमे के रोज़ तक जारी रहेगा और कोरोना के हवाले से ही इसमें गुफ्तगू होती रहेगी। हुकूमती इक़दामात की तफसील बताई गई, वजाहत की गई कि हुकूमत ने अब तक क्या क्या इक़दामात उठाए हैं। चारों सूबाई हुकूमतों के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जो इक़दामात हैं वो भी तस्करे का हिस्सा रहे इस गुफ्तगू के दौरान। क्योंकि पॉलिटिकल डिवीज़न है इसलिए सियासी तौर पर वो गुफ्तगू उस सिमत में भी जाती हुई नज़र आई कि जो एक रिवायती अंदाज़ होता है। गो कि कोरोना एक आलमगीर वबा है और पूरी दुनिया को इसका सामना है और पाकिस्तान में भी क्या हुकूमत और क्या हिज़्ब इख्तिलाफ़ सभी कोरोना के एक ही तरह के शिकार हुए हुए हैं। ऐसे में पॉलिटिकल डिवीज़न्स की उम्मीद ज़रूर की जाती है कि उसका मुज़ाहरा कम से कम होगा, लेकिन शायद अभी हम इतना मैच्योर नहीं हुए पॉलिटिकली कि हम पॉलिटिकल डिवीज़न से बालातर होकर इन मामलात को देख सकें। इसके अलावा इख्तिताम हफ़्ता की जो सबसे तकलीफ़ दह ख़बर थी वो बलूचिस्तान के ज़िला केच में पाकिस्तान आर्मी फ्रंटियर कांस्टेबलरी के एक पेट्रोलिंग जो पार्टी थी उसके ऊपर आईईडी हमला किया गया, जिस आईईडी हमले के नतीजे में मेजर नदीम अब्बास और उनके 5 रफ़क़ाए कार ने शहादत का रुतबा हासिल किया। इस वाक़े को बहुत ज़्यादा गहरी निगाह से हम देखने की कोशिश करेंगे और इसका कुछ पस मंज़र है जो कि बलूचिस्तान के मखसूस और मारूज़ी हालात से जुड़ता है और फिर ये मामलात किसी न किसी तरह कन्वर्ज होकर पड़ोसी मुल्क भारत की जानिब इशारा करना शुरू कर देते हैं। याद रहे कि कुलभूषण यादव की ज़ेर सरबराही वो नेटवर्क जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा था उसको जब कामयाबी से उसका कलाकरुमा किया गया और कुलभूषण यादव को जब रंगे हाथों गिरफ़्तार किया गया तो उसके बाद से लेके अब तक भारत की जानिब से भारत के अंदर और बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ तक इस मामले को एक मखसूस रंग के साथ पेंट किया जा रहा है और कुलभूषण यादव को आज भी भारत के गले में अटकी हुई उस हड्डी से ही ताबीर किया जा सकता है कि जो बलूचिस्तान में बिलखुसूस और पाकिस्तान में बिलउमूम रियासत की जानिब से, भारतीय रियासत की जानिब से जो मुदाखलत कारी, दहशत गर्दी, अदम इस्तेहकाम और डीस्टेबलाइजेशन का एक दरीना प्लॉट है, उसकी एक नई कड़ी के सिलसिले के तौर पर उसको देखा जा सकता है। इसका भी जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। पैनल का तारुफ पेश करना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक़ है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त, और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मवासलाती राब्ते पर ही ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद नज़ीर साहब, मुमताज़ तज्ज़ियाकार हैं, दिफाई उमूर के हवाले से भी और बैनुल अक़वामी उमूर के ऊपर गहरी निगाह रखते हैं और फिर हम अगले मरहले में प्रोग्राम के और माहिरीन को भी गुफ्तगू का हिस्सा बनाते चले जाएंगे। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
کل سینٹ کی کارروائی کل سینٹ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، قومی اسمبلی کا آج شروع ہو چکا ہے۔ ایجنڈا جو ہے وہ کووڈ کے حوالے سے گفتگو ہے، پبلک فیڈ بیک ہے۔ آپ برا نہ مانیے گا، میں یہ سوال آپ کے سامنے اس طرح سے رکھنا چاہتا ہوں۔ پبلک فیڈ بیک یہ ہے کہ کورونا ایک میڈیکل ایشو ہے، اور اس میڈیکل ایشو سے نمٹنے کے لیے دنیا بھر میں بشمول پاکستان ایسے سسٹمز ان پلیس کر دیے گئے ہیں، ایسے میکینزمز ان پلیس کر دیے گئے ہیں جس میں ڈاکٹرز بھی شامل ہیں اور جس میں اعلیٰ انتظامی جو مشینری ہے وہ بھی شامل ہے، اور وہ مانیٹر کر رہی ہے کورونا سے ریلیٹڈ معاملات کو، اور جو راست اقدامات ہیں ان کو اٹھانے کی تجاویز دے رہی ہے اور ان کو امپلیمنٹ بھی کروا رہی ہے۔ سوال عوامی سطح پر یہ اٹھ رہا ہے کہ جناب قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں ایسے کون سے ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ کرونا کے بارے میں کچھ ایسی ڈسکشن کر کے ایسے نتائج نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے جس سے ہم کرونا کا زیادہ اچھا مقابلہ کر سکیں گے؟ اس کے اوپر مختصر اگر آپ کوئی جواب دینا پسند کریں، برا مانے بغیر۔ برا تو میں قطعاً نہیں مانوں گا، بلکہ آپ مجھے اس پبلک پرسپشن اور پبلک اوپینین کے ساتھ کھڑا ہوا پائیں گے۔ میں ایگری کرتا ہوں، چونکہ ان کے پاس رائٹ آف کنوین کرنا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی موجود ہے، کہ اگر 30، 32، 34 افراد سینٹ میں اور ایک اتنے ہی کے قریب افراد اگر قومی اسمبلی میں کہہ دیں کہ ہم نے اجلاس کنوین کرنا ہے، تو آئینی طور پہ آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، محض اس آئینی حق کے ایکسرسائز کے علاوہ کوئی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اس موقع پہ اجلاس بلانے کا مقصد کیا ہے۔ تقریریں ہوں گی، فردر پولرائزیشن بڑھے گی، ایک دوسرے پہ الزامات ہوں گے، ایک دوسرے کا سطحی سا شاید دفاع ہوگا۔ جو کام ہونے والا ہے وہ آلریڈی حکومت کر رہی ہے۔ نیشنل کمانڈ اور جو آپریشن سینٹر بنا ہے میرے خیال میں بہت مناسب انداز میں وہ کام کر رہے ہیں۔ رائٹ فورم ہے، باقی جتنے ادارے ہیں ان کا ایک سپورٹیو رول ہے کہ وہ ان کے ساتھ سپورٹیو رول ادا کریں۔ کوارڈینیشن جو ہے صوبوں کے ان کے ساتھ بن گئی ہے۔ اس بیچ میں ڈبیٹ کرنا پارلیمنٹ کا مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو دوست نہیں بھی آنا چاہیں گے اجلاس میں، کوئی بہت بڑی چیز نہیں مس کریں گے۔ صحیح، ٹھیک ہے، یہ چلیے مختصر بات ہو گئی۔ اب آ جاتے ہیں ذرا بلوچستان میں ہونے والے دہشت گردی کے اس واقعے کی طرف گزشتہ ہفتے، اختتام ہفتہ سے پہلے، جس کے اندر میجر ندیم عباس بھٹی شہید اور ان کے ساتھ 5 دیگر جو اہلکار تھے افواج پاکستان کے، ان کو شہادت کا سامنا کرنا پڑا۔ آئی ڈی ایکسپلوزو تھا، اور کہا جا رہا ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس سارے معاملے کا تانے بانے جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں۔ آپ کیونکہ بلوچستان سے متعلق ہیں، بلوچستان ہی سے آپ سینیٹر منتخب بھی ہوئے ہیں، بڑی گہری نگاہ ہے آپ کی، اور شاید یہی آج سب سے بڑی وجہ بھی رہی کہ آپ کو ہم نے زحمت دی اپنے پروگرام میں۔ بھارتی انفلوئنس بلوچستان کی ٹیریٹری میں کب سے ہے، اور اس وقت اس کی کیا وہ ہے، یعنی ڈائنامکس کیا ہیں ایز وی اسپیک؟ دیکھیں، آپ جب انڈیا کے اسٹریٹجک کیلکولس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں ان کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے ان کے لیے، ان کے کانٹیکس میں، وہ کشمیر کی سچویشن ہے۔ ٹھیک ہے، کشمیر پچھلے 7 دہائیوں سے وہ اس کو فورسبلی آکوپائی کر کے اٹوٹ انگ کا ایک جو ہے نا نہ سمجھ میں آنے والا راگ الاپ رہے ہوتے ہیں، جس کو خود نہ ہندوستان میں لوگ بائے کر رہے ہیں اور نہ کشمیری نے ان کے ساتھ کبھی اس بات کو تسلیم کیا۔ اب اس پورے کانٹیکس میں وہ دیکھتے ہیں کہ اس تحریک کی جو تحریک حریت، تحریک آزادی کشمیر ہے، ریاست کے طور پہ پاکستان کھڑی ہے، تو پاکستان کو بطور وکیل، بطور ایمبیسڈر اس کیس سے وڈرا کرنے کے لیے وہ پاکستان کی فالٹ لائنز ڈھونڈتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان فالٹ لائنز میں سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان بھی ایک فالٹ لائن۔ ٹھیک ہے، وہ بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنا، شاید ہندوستان کی جو سیریس اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ نہ تو یہ 1971 ہے اور نہ یہ ارسٹ وائل ایسٹ پاکستان ہے۔ اس کو سمجھنے کے باوجود
وہ یہ اسیسمنٹ میری یہ ہے کہ وہ اس انداز میں کام کرتے ہیں کہ آپ کو ڈیفینسو پہ ڈال کے اور بارگین چپ کے طور پر استعمال کریں کہ آپ کشمیر سے وڈرا کریں، نہیں کریں گے تو ہم بلوچستان میں بہت اگریسو ہو کے سامنے آئیں گے۔ یہ بظاہر ان کی پالیسی کا ایک ریفلیکشن نظر آتی ہے۔ اب اس میں آتے ہیں کہ اس میں کس حد تک سچائی ہے، کس حد تک اس میں اسٹرینتھ ہے، کیا واقعی ایسا کر پائیں گے۔ میری ناچیز رائے ہے کہ 99% بلوچستان کے جو عوام ہے وہ ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ اس سو کالڈ ملیٹنسی کو کوئی پبلک سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ ان کو لوگ بدبخت سمجھتے ہیں، ان کو لوگ دہشت گرد سمجھتے ہیں، ان کی نہ یہ دنیا ہے نہ وہ دنیا ہے۔ ان کو ہم کھل کے مقابلہ بھی ان کا کرتے ہیں اور کھل کے ہم ان کی کنڈمنیشن بھی کرتے ہیں۔ یہ معاشرے کا وہ ناسور اور لانتی کردار ہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں بھی آگ لگائی ہے، اور جو فیلو سٹیزنز ہیں، جو مختلف اداروں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، سویلینز ہیں، مزدور ہیں، یہ تمام ان دہشت گردوں کے مختلف سیکشن آف سوسائٹی کے لوگ شکار بنے ہیں، اور ان سب کی کلیکٹیو بدوائیں انہوں نے لی ہیں۔ میں کوئلے کے کانوں کے مزدوروں کی بات کر رہا ہوں، میں بسوں سے اترنے والے مسافروں کی بات کر رہا ہوں۔ جو میجر صاحب کل پرسوں میں شہید ہوئے ہیں، وہ تو جس دن انہوں نے کمیشن لیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ہر جوان کا، ہر افسر کا جو پہلی خواہش ہوتی ہے نا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، وہ کمیشن لینے کا مقصد ہی یہ شہادت حاصل کرنی ہوتی ہے۔ وہ تو بہت ایک اعلیٰ اور عرفہ مقام پہ فائز ہو گئے۔ بدبختیوں میں، گہرائیوں میں گرنے والے لوگ یہ دہشت گرد جو بی ایل اے کے نام پہ لڑ رہے ہیں، جو بلوچ عصبیت کے نام پہ لڑتے ہیں، جو پشتون عصبیت کے نام پہ لڑتے ہیں، یا پنجابی عصبیت کے نام پہ لڑتے ہیں، یا کسی قسم کی عصبیت کے نام پہ لڑتے ہیں، یہ بدبخت لوگ ہیں۔ صحیح ہے سینٹر صاحب، میرے ساتھ ہی رہیے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد نذیر صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بریگیڈیئر صاحب، بلوچستان میں جو تازہ ترین واقعہ پیش آیا جس میں شہادت ہوئی میجر ندیم عباس بھٹی اور 5 دیگر اہلکاروں کی، اس میں بھارت کی جو انوالومنٹ ہے اس کے تانے بانے ملتے ہیں۔ آپ نے دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا کہ ٹی وی کے اوپر باقاعدہ ایک منظم انداز سے کیمپین چل رہی تھی بھارت کی جانب سے، سوشل میڈیا پر بھی کیمپین چل رہی تھی، اور ان کی جانب سے ایسے نام جو نمایاں طور پر بھارت کی فوج کا حصہ رہے ہیں ماضی میں، وہ بڑھ چڑھ کے اس طرح کے اندیے دے رہے تھے۔ ایک صاحب تو اس میں سے مجھے ان کا نام تو نہیں یاد ہے، لیکن وہ اپنا موبائل فون ایسے لہرا لہرا کے دکھا رہے تھے اور دعویٰ کر رہے تھے کہ بلوچستان کے فلاں 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 اضلاع کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کے مبینہ طور پر براہ راست رابطے ہیں۔ کیا ہے یہ معاملہ؟ کتنی حقیقت ہے اس کے اندر، یا یہ محض کوئی گیدڑ بھبکی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ بہت ہی اہم موضوع ہے کہ ایک طرف تو دنیا کورونا کے وائرس سے ایک عالمی وبا ہے، اس سے سفر ہو رہا ہے، اور دوسری طرف پر ساتھ یہ بھی ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ کنفلکٹ اور بندوق کی سیاست اور حکومت اور اس قسم کے جنگ ختم ہونے چاہیے، کیونکہ اس طرف توجہ دینی چاہیے جو کہ عالمی صحت کے لیے ایک خطرہ بن چکا ہے۔ لیکن اس کے آڑ میں اور ساتھ ساتھ جو انڈیا کے عزائم ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، لیکن یہ جو ان کی بلوچستان کے بارے میں پالیسی ہے، اور جو سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری ایک قسم کی فالٹ لائن ہے، یا اس فالٹ لائن کو وہ ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے جو کہ اجیت دوول نے بھی کئی دفعہ کہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پرائم منسٹر مودی ہے اس نے تو کھل کر بلوچستان کے بارے میں بتایا ہے کہ وہاں کے حالات پر، وہاں کے لوگوں پر، وہاں کے جو مسائل ہیں اور وہاں پر جو پولیٹیکل انریسٹ یا باقی چیزیں جو انہوں نے بیان کی اس کی ہم مدد کریں گے، یہ ان کی کھل کر پالیسی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بلوچستان کی جیو پولیٹیکل پوزیشن ہے، جیو اسٹریٹجک، اس کو اگر دیکھا جائیں تو ایک طرف پر ہمارا سی پیک جہاں پر کہ ایک بہت بڑا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے
چائنا کا اور پاکستان کا, اور اس سے ایک گیم چینجر وجود میں آ رہا ہے. دوسری طرف پر دیکھ لو تو وہاں پر جو منرل ریسورسز ہیں وہ سندھ کے ہیں, یا اس کے علاوہ باقی جو وہاں پر گولڈ ہے, تانبا ہے, اور اس کے علاوہ آئل کے ذخائر ہیں, اور جو ہمارا کوسٹل بیلٹ ہے, یہ انڈیا کو ایک نظر بھی نہیں بارا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ ڈی سٹیبلائز رہے. تیسری بات یہ ہے کہ عالمی نظر بھی اب بلوچستان پر ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اس بیلٹ کے ذریعے جو سنٹرل ایشیا ہے, افغانستان ہے, اور ادھر تک ان کی رسائی ہو. یہاں پر انریسٹ رہے گا, چائنا اس سے دور رہے گا, ترقی سے یہ لوگ محروم رہیں گے, اور ان کے کچھ جو گریوانسز ہے اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے پاسپورٹوں پر تو یہ جو بی لے والے ہیں, یا جو ایکسٹریمسٹ ہے, یا باقی سپریٹسٹ موومنٹ والے ہیں, خواہ وہ جو مری ہے یا بگٹی ہے یا جو بھی ہے, وہ اس پر سفر بھی کرتے ہیں, ان کو باقاعدہ کوریج بھی دیتا ہے. اور ان کے جو بھی وہاں کے جو ان کے ٹینٹیکلز ہے, اور وہ سب سے بڑا ٹینٹیکل, سب سے بڑا جو توتی ہمارے ہاتھ میں جو آیا ہوا ہے, وہ بول رہا ہے, بار بار اپنا رٹا لگا رہا ہے کہ میں نیول آفیسر ہوں سرونگ, اور میں سیبوٹاج ایکٹیویٹی کے لیے, اسپیناج ایکٹیویٹی کے لیے جو ایران کی سرزمین استعمال کر رہا تھا, اور پاکستان میں یہ 14 سال سے میں اس قسم کے آپریشنز کر رہا تھا. اس نے کئی دھماکے کروائے, بہت لوگوں کو مروایا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کی جو پالیسی ہے وہ دگلی ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم نے بھی جتنے ہمارے فالٹ لائنز ہیں اس کی طرف توجہ دینا ہے, کیونکہ بار بار آپریشنز اور بار بار بلوچستان کے جو وسائل یا اس کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے, تو ہمیں کمیشن تو بناتے ہیں, یا ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان کے لیے یہ پیکج ہے, لیکن وہ پیکج ان لوگوں تک پہنچانا جو کہ وہ ظاہر دور دراز علاقے ہیں, بہت زیادہ غیر آباد ہے, تو ایک طرف تو ہمیں ان کو مسائل پر کیپیٹا دینی چاہیے, اور دوسری طرف پر ہمیں وسائل ان کو ایریا کے لحاظ سے دینے چاہیے, تاکہ ان کی جو محرومیاں ہیں وہ بھی دور ہو, اس کو بھی ایڈریس کریں. اور پھر انڈیا کی جہاں پر آپ نے بات کی, تو انڈیا اس کے ساتھ جو افغانستان کے راستے سے بہت فعال ہے اور رہا ہے, اور یہی ان کا سب سے بڑا ابھی جو ان کا جو مسئلہ ہے, یا جو ان کو تکلیف دے رہا ہے, وہ افغانستان کے امن کی طرف پاکستان کی جو سہولت کاری ہے, اور وہاں پر جو امن کی کوشش ہو رہی ہے. اس لیے کہ وہاں پر امن آئے گا تو پاکستان میں بھی امن آئے گا, خطے میں بھی امن آئے گا. لیکن انڈیا تو امن سے رہنا ہی نہیں چاہتا. جب امن سے نہیں رہنا چاہتا, ان کو خطے کو آگ میں آگ لگانی ہے, تو خواہ ویسٹرن بارڈر سے ہو, خواہ آف سی میں ہو, یا کشمیر میں ہو, یا مسلمانوں پر تھرڈ ریٹ سٹیزن ڈکلیئر کر کے اس پر ہر سیاحت تنگ کرنا ہو. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہمارے ساتھ اس وقت ممتاز ماہر بین الاقوامی امور جناب شاہد احمد خان صاحب نے بھی مواصلاتی رابطے پر پروگرام میں شمولیت اختیار کی ہے. شاہد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے. بہت شکریہ. شاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ بلوچستان کے حوالے سے اس وقت گفتگو جاری ہے. سینیٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب نے بھی بڑی وضاحت سے اور صراحت سے بتایا ہے کہ بھارت جو ہے وہ کشمیر کے معاملے پر پاکستان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے بلوچستان کو ایک فالٹ لائن کے طور پر ایکسپلائٹ کرنے کی پالیسی پر کافی طویل عرصے سے کام کر رہا ہے, اور اس حوالے سے یقینی طور پر ہمارے پاس شواہد موجود ہیں. کلبھوشن ایک زندہ ثبوت ہے اس کا, کلبھوشن جادو نیٹ ورک اس کا زندہ ثبوت ہے. تازہ ترین واقعہ گزشتہ ہفتے جو پیش آیا, جس میں افواج پاکستان کے 6 اہلکار شہید ہوئے بشمول میجر ندیم عباس بھٹی صاحب کے, اس میں بھارتی انوالومنٹ کے کس حد تک امکانات آپ کو نظر آتے ہیں کہ اس میں ڈائریکٹ انڈین انوالومنٹ نظر آ رہی ہو آپ کو؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. آپ بس یہ سمجھ لیجئے کہ انڈیا کی جو پاکستان میں انوالومنٹ ہے, اسپیشلی بلوچستان میں, وہ تو کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. جیسے آپ نے کلبھوشن یادیو کی بات کی, وہ تو ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ انڈیا میں اس قسم کی موویز بھی بننا شروع ہو گئی ہیں, جس میں وہ دکھا رہے ہیں کہ انڈیا پاکستان میں کیسے انٹروین کرتا ہے, اور کس طرح سے ولنریبل جو کمیونٹیز ہیں, ولنریبل لوگ ہیں, ان کو بائی آؤٹ کرتے ہیں, ان کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور کنٹری کے اندر اور بلوچستان کے اندر اسپیشلی وہ ٹربل کریٹ کر رہے ہیں. اور دیکھیے بلوچستان کے جو حالات ہیں اس کی وجہ سے وہ ولنریبلٹی بہت زیادہ ہے وہاں پر.
جنرل میسز بلوچستان کے ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا. اب یہ ایک پرسیپشن کی بات ہے، اینڈ میرا خیال ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ اور پاکستانی عوام کو بھی اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں کو کس طرح ایک مین سٹریم میں لایا جائے جس سے وہ ان لوگوں کی ایک ڈیولپ ہو کہ ان میں بھی پاکستانیت کا اسی طرح ڈیولپ ہو جیسے پاکستان کے باقی صوبوں میں ہیں. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے بھی. انڈیا تو یہ جاری رکھے گا. انڈیا از این اینیمی کنٹری، اور انڈیا کے لیے تو سم تھنگ انڈیا ہیز ٹو ڈو اٹ رائٹ، کہ بلوچستان میں اتنی زیادہ ولنریبلٹی ہے کہ وہاں پہ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. اور پھر یہ جو بی اینڈ آئی. اچھا شاہد احمد خان صاحب، قطع کلامی کی میں معذرت چاہوں گا، ایک عمومی بات آ رہی ہے میرے ذہن میں اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی شاید اتفاق کریں گے اس سے. اسلام آباد جو کہ وفاقی دارالحکومت ہے پاکستان کا، اس کے اندر راہ چلتے کسی شخص سے اگر آپ یہ پوچھیں، خاص طور پر جو لو انکم گروپ سے تعلق رکھتا ہو، اس سے آپ یہ پوچھیں کہ بھائی آپ اپنے حقوق سے مطمئن ہیں، آپ کو بحیثیت پاکستانی جو حقوق مل رہے ہیں، آر یو ہیپی اینڈ سیٹسفائیڈ؟ تو میرا خیال ہے عمومی طور پہ اس کا جواب بھی جو ہے وہ تھوڑا سا نفی میں ہی ہوگا، کیونکہ اس کو یہ لگ رہا ہوگا کہ وہ اس کے جو حالات زندگی ہیں وہ اس سے بہتر ہونے چاہیے. تو اگر یہی معاملہ بلوچستان کے بھی ایک طبقے میں ہے کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کی جو غربت ہے وہ ایکسپلائٹیبل ہے، تو اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی اپرچونٹی بھارت کو اگر ہم دے رہے ہیں تو یہ ہمارا ایک پولیٹیکل چیلنج نہیں ہے کیا ہمارے لیے؟ دیکھیے، بات آپ کی آرگومنٹ تو آپ کا ٹھیک ہے، لیکن سکیل ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے شاہد صاحب، مجھے بتایا جا رہا ہے گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. جی، وقفے کے بعد ایک مرتبہ خوش آمدید. پروڈیوسر صاحب دکھائیے گا ہمارے پاس بلوچستان سے تعلق رکھنے والے عوامی نمائندوں کی کچھ آراء پر مبنی کلپس ہیں، اگر ممکن ہو تو پلے کیجیے گا. میں سینیٹر سرفراز بگٹی اس وقت بھی ڈیرہ بگٹی میں موجود ہوں، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ بلوچ ایک غیرت مند قوم ہے، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے وطن سے محبت کے بارے میں، تو بلوچ اس حدیث کے عین مطابق اپنے وطن پاکستان سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور یہ محبت غیرت مند بلوچ کے رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہی ہے، اور اس محبت کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی ہے. یہ آج کل ایک ویڈیو وائرل کی ہے میجر گورو کی، تو وہ کہتا ہے کہ بگٹیوں کے نمبر ہیں. میں ڈیرہ بگٹی میں بیٹھا ہوں، کس بگٹی کا نمبر ہے تمہارے پاس؟ اور کوئی بگٹی تمہارا نمبر رکھے گا کیوں؟ بگٹی جتنی کہ بگٹی قوم محبت کرتی ہے پاکستان کے ساتھ، اور سارا بگٹی قوم جو ہے وہ اس بات پہ بڑا خفا ہے، اس بات پہ بڑا ان کے اندر غم و غصہ ہے کہ تم جیسا آدمی ایک ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس بگٹیوں کے نمبر ہیں. بگٹی تمہیں گھاس نہیں ڈالتے، بگٹی تمہیں منہ نہیں لگاتے، اور تم کہہ رہے ہو بگٹیوں کے نمبر ہیں تمہارے پاس. بتاؤ کس بگٹی کا نمبر ہے، نام لو اگر تمہارے پاس کسی بگٹی کا نمبر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تمام بگٹی ہوں یا باقی بلوچ ہوں، وہ بلوچستان کے ساتھ، ان کی پاکستان کے ساتھ ایک لازم و ملزوم عمل ہے. میں وڈیرہ جلال خان کلپر قبیلے کا چیف. میرا تعلق سوئی ضلع ڈیرہ بگٹی صوبہ بلوچستان سے ہے. میں انڈیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس جو آج آپ لوگوں نے جو پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے کہ بلوچ ہمارے ساتھ ہیں، آپ نے بگٹی، مری اور مینگل کا نام لیا. سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بگٹی یا کوئی مری یا مینگل، یہ ایسے تینوں غیرت مند قومیں ہیں جتنی آپ کی کوئی سوچ ہے. سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی آپ لوگوں کا ساتھ دے، کوئی ساتھ نہیں دے گا. ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں، پاکستان کے ساتھ ہیں، تھے اور رہیں گے. یہی تینوں قومیں، مری، بگٹی اور مینگل، سب سے پہلے یہی قومیں آئیں گی کشمیر میں، اور کشمیر کو فتح کر کے کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنائیں گے. بسم اللہ. جی ناظرین، یہ آپ نے دیکھا کہ سرفراز بگٹی صاحب اور کلپر قبیلے کے جو سربراہ ہیں ڈیرہ بگٹی سے، ان کی فیڈ بیک تھا اس پروپیگنڈے کے حوالے سے جو بہت زیادہ گرم رہا بھارت کے انوالومنٹ کو لے کر.
سینیٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سینیٹر صاحب, میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھارت کووڈ سے اسی طرح سے متاثر ہے کہ جیسے دنیا کا کوئی بھی دوسرا ملک, اور بھارت کی تقریباً 1 ارب 35 کروڑ کی آبادی اتنی بڑی ہے, اور وہاں پر جو معاشی حالات ہیں یا عمومی طور پہ جو غربت کے معاملات ہیں وہ اتنے بھیانک ہیں کہ اس کے اعداد و شمار پہ اگر ہم گفتگو کریں تو شاید پورا پروگرام اس کے لیے ناکافی ہوگا. ایسی صورتحال میں کہ جب کووڈ کا شدید بحران ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے, ایسے میں بھارت کشمیر کے اندر اتنا فعال اور پھر اکراس دا بارڈر پاکستان کی طرف اتنی زیادہ توجہ محبت کیا معنی رکھتی ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب پنہا ہے. وہ یوں کہ جس طرح کی پور اکنامک پرفارمنس جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے ہندوستان کے اندر لوگ وٹنس کر رہے ہیں. لاسٹ الیکشن میں اس کو انہوں نے ایک جنگوسٹک اینٹی پاکستان ریٹرک میں کنورٹ کیا. پوسٹ پلوامہ جو کچھ ہوا, پھر ابھینندن کا واقعہ جس طرح ہوا, اور جو ہندوتوا وائرس سے متاثر ماسز ہیں ان کو اس نفرت میں اس حد تک لے آئے کہ وہ الیکٹوریل ون کے طور پر الیکشن میں ان کا سامنا ہم نے دیکھا. اب دوبارہ کووڈ-19 کی پور پرفارمنس اور ساتھ میں اکنامک جو انجن ہے اور جو گروتھ ہے وہ آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے ہندوستان میں. ایسے میں دوبارہ جو گورننس کے بہت ہی پور انداز ہے, جس طریقے سے ورکرز کو لاک ڈاؤن کیا ہندوستان میں آپ نے دیکھا, سی اے اے کے حوالے سے جو لیجسلیشن انہوں نے کی, اس کا جو ری ایکشن وہاں پہ آیا, اس سب کو آپ ایک ہی چیز کے تحت کنورٹ کر سکتے ہیں, اور وہ ہے ہیٹریڈ ٹورڈز اسلام اینڈ پاکستان. تو ایسے میں آپ کسی بھی قسم کی جو ان کی طرف سے مہم جوئی ہے اس کو ایکسپیکٹ کریں, اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے کوئی ایسی حرکت کرتے, کیونکہ اس کے علاوہ مودی سرکار کے پاس, بی جے پی کے پاس ہندوستان کے عام آدمی کو سیل کرنے کے لیے کوئی نہ آرگومنٹ ہے نہ کوئی ایجنڈا ہے ان کے پاس. تو پاکستان کے اوپر فوکس کر دیا جائے اور پاکستان کو ملائن کیا جائے, اور پاکستان کے اوپر موقع ملے تو کارروائی بھی کر دی جائے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب, ہم نے اطلاع آئی, آپ نے بھی یقیناً خبر سنی ہوگی کہ مقبوضہ کشمیر کے ایک ممتاز فریڈم فائٹر ریاض نیکو کی شہادت ہوئی. یہ ایک وہ نوجوان تھے کہ جو درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ تھے, لیکن جب ان کی فیملی کے ساتھ مظالم بھارتی فوج کے ہوئے اور ان کی فیملی میں شہادت ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ چھوڑ کے اور مزاحمت شروع کر دی اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے, اپنے جان و مال اور عزت اور آبرو کی تحفظ کے لیے. ان کی شہادت ہوئی, اور اس شہادت کے بعد پھر درجنوں کی تعداد میں وہاں پر بے گناہ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا. یہ کس قسم کی ویو ہے جو اس وقت ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو مقبوضہ کشمیر میں؟ جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے تو کشمیر کے صرف پہاڑ یا راستے یا اس کے جو جنگل اور یا جہاں پر ان کے کنٹونمنٹ ہے وہاں پر تو انڈین فورسز پھر سکتے ہیں یا وہاں پر ان کا قبضہ ہے, لیکن جہاں تک کشمیریوں کے دل ہے یا ان کی جو پولیٹیکل سوچ ہے یا اس کے علاوہ جو کشمیر کے مستقبل کا جو ان کا فیصلہ ہے یا جو ان کی رائے ہے, وہ پہلے جو ماڈریٹ تھے یا جو انڈیا کی طرف دیکھتے تھے, کچھ ایسے پالیٹیشین تھے جو کہ وہ کہتے کہ انڈیا کے ساتھ رہ کر ایک سپریٹ انٹیٹی کے طور پر رہ سکتے تھے, اب وہ سارے ایک پیج پر آ چکے ہیں, اور وہ پیج ہے کہ انڈیا سے ہر صورت میں آزادی حاصل کرنا ہے. اور اس میں ابھی وہ پولیٹیکل ڈیوائیڈ نہیں رہا. دوسرا جو انہوں نے دیکھا کہ ان کے تقریباً 10-11 مہینے ہو گئے کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے ہر طریقے سے. جو کشمیریز ہیں, ان کے جو بچے ہیں, عورتیں ہیں, یا ان کی جو سوشل لائف ہے, ان کا جو ٹریڈ ہے, ان کا تعلیم ہے, ان کا صحت ہے, ان کے جو بھی نظام زندگی ہے, انہوں نے اس کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے. تو ایک سوچ جب آپ کسی کو مفلوج کر دیتے ہیں, اور اب دنیا کو پتہ چل گئے کہ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے, اور پھر اس قسم کا ورس لاک ڈاؤن
جہاں پر کہ آپ بروٹل فورس استعمال کرتے ہیں, جہاں پر آپ ریپ کو ایز اے ویپن استعمال کرتے ہیں, ان کے جرنل بتاتے ہیں, اور جہاں پر کہ آپ اپنے آرٹلری کو آبادی میں لے جاتے ہیں تاکہ اس کی کیجولٹی سویلین بن جائے, اور جہاں پر آپ لوگوں کو ایز اے ہیومن شیلڈ استعمال کرتے ہیں, تو ان کے فوجیوں کے جو پروفیشنل کمپیٹنس ہوتی ہے یا ان کی ایک سوچ ہوتی ہے تو وہ کس حد تک گر چکی ہے. اس گرے ہوئے نظام میں انہوں نے 3 اہداف ہیں. ایک ہدف تو یہ ہے کہ ابھی انہوں نے جس طریقے کا کہ اس کے ڈیموگرافک کمپلیکشن کو چینج کر رہے ہیں, اور وہاں پر سٹیزن بل کے ذریعے وہاں پر جو غیر ریزیڈنٹ ہے ان کو دیں, جہاں پر وہ نوکریاں کر رہے ہیں جو انڈیا کے ہیں, خواہ وہ کاٹھیاواڑ سے ہو, خواہ آسام سے ہو, خواہ وہ, ایک تو یہ ہے. اور یہ پالیسی جو ہے یہ اسرائیل کی ہے. دوسرا اسکارچل پالیسی ہے کہ لوگوں کو اتنا تنگ کرو اور اتنا ان کو فیئر میں لاؤ اور ان کو ڈراؤ کہ وہ مزاحمت چھوڑ دے. لیکن جتنا دباؤ گے یہ ہے کہ کفر تو برداشت ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. یہ ظلم کا نظام ہے. تو ظلم کے خلاف جو ہے نوجوان سب سے پہلے کٹنگ ایج ہوتا ہے, وہ سب سے بڑا گرم خون ہوتا ہے, اور وہ دیکھتا ہے کہ ان کے ماؤں بہنوں کے ساتھ, ان کے گھر والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ پھر ان کے ساتھ راستہ کون سا رہ گیا سوائے بندوق اٹھانے کا, سوائے مزاحمت کرنے کا. اور پھر وہ مزاحمت ایسی ہوتی ہے کہ پھر ان کے 10 سورما وہ ایک پر قابو نہیں پا سکتے, وہ کیونکہ ان کے پاس وہ جذبہ آ جاتا ہے, جذبے سے سرشار ہوتے ہیں. درست کہا آپ نے. شاہد احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مواصلاتی رابطے پر. شاہد احمد خان صاحب, ایک بات میں کہہ دوں. جی بریڈ صاحب, جی مکمل کیجئے. جی یہ بات یہ ہے کہ اب انڈیا اس سے تنگ آ کر کوئی نہ کوئی مس ایڈونچر کو سوچ رہا ہے, اور اس کے لیے بڑے پیمانے پر وہ ہتھیار لے رہا ہے. اور ابھی انہوں نے ڈیفنس بجٹ $66 بلین سے لے کر $78 بلین تک لے گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دنیا کے جو بڑے ڈیفنس بجٹس ہیں اس کے اندر شمار ہو رہا ہے اس وقت. شاہد احمد خان صاحب, ایک جملہ ہے جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے ڈیمائس آف سیکولر انڈیا, جو کہ ہو چکی ہے. لوگ پہلے اس بارے میں خدشات رکھتے تھے کہ یہ ایونچولی ختم ہو جائے گا, لیکن اب تو یقینی طور پہ ڈیمائس ہو چکی ہے سیکولر انڈیا کی. تو یہ معاملہ رکے گا کہاں پہ جا کے؟ 1 ارب 35 کروڑ انسانوں کا جنگل ہے بھارت, اور اس کے اندر کم از کم 50 کروڑ ایسے ہیں کہ جو مودی کی ڈیفینیشن کے مطابق تو شاید بھارتی بھی اب نہیں کہلا سکتے. تو وہ لوگ کہاں جائیں گے, ان کا کیا اشر ہوگا, اور اس خطے کا کیا حال ہوگا؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ کشمیر کا جو کرائسس ہے وہ اس وقت ہیومن رائٹس کا دنیا میں سب سے بڑا کرائسس ہے. ایون دو لوگ دوسرے سیکشنز اور دوسرے کنٹریز کے بارے میں بات کرتے ہیں, لیکن جس طریقے سے یہ انڈیا میں ہوا ہے اس سے بڑا کرائسس ابھی تک دنیا میں نہیں ہوا, اور نہ اس کی کوئی امید ہے کہ اس طرح سے کبھی ہوگا. جو کنٹریز ہیں, دی ریلیونٹ کنٹریز, اس میں امریکہ سب سے پہلے ہے کیونکہ میں یہاں رہتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں. تو پہلے انڈیا کے ساتھ ایک ریلیشن شپ کی وجہ سے اس کے اوپر ایک لڈ رکھی ہوئی تھی, لیکن اب جب سے USCIRF جو ریلیجس فریڈم کی آرگنائزیشن ہے, گورنمنٹ کی آرگنائزیشن ہے, کانگریشنل اپرووڈ آرگنائزیشن ہے, جس کے ممبرز پریزیڈنٹ اور لیڈر آف اپوزیشن اور بائی پارٹیزن آرگنائزیشن, اس کے جو لیڈرشپ ہے وہ ان کو اپوائنٹ کرتی ہے, اور ان کی ریکمنڈیشنز وائٹ ہاؤس اور ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کو وہ ان کی ریکمنڈیشنز کو اپلائی کرتے ہیں اور وہ اپنی فارن پالیسی بناتے ہیں. تو اب ان کے مطابق انڈیا میں جو ریلیجیس فریڈم کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے لیے جو ریکمنڈیشنز انہوں نے دی ہیں وائٹ ہاؤس کو, اور جس کی پالیسی بنے گی اب جو بن رہی ہوگی US پالیسی ٹورڈز انڈیا, وہ تو انڈیا کے لیے بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہے. یہ آرگنائزیشن ریکمینڈ کر رہی ہے کہ آپ انڈیا کی آرگنائزیشن کو فنڈنگ بند کریں, آپ انڈیا کی فنڈنگ بند کریں, اور اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں. تو یہ جب امریکہ کسی ایسی چیز میں انوالو ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. شاہد احمد خان صاحب, میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں, لیکن وہ ایک مختصر وقفے کے بعد. جی
وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اس وقت مواصلاتی رابطے پر ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر جناب شاہد احمد خان صاحب. شاہد احمد خان صاحب, اقوام متحدہ کے حوالے سے اس وقت کیا ڈیولپمنٹس ہیں پاکستان کی جانب سے, کشمیر کے حوالے سے جو اس وقت تازہ ترین ایسکیلیشن ہے, گو کہ وہ جاری ہے پچھلے سال اگست کے مہینے سے, تو پبلک اوپینین موبلائزیشن اور انٹرنیشنل اوپینین موبلائزیشن کے حوالے سے کیا اقدامات ہو رہے ہیں اس وقت حکومت پاکستان کی جانب سے, آپ کی نگاہ میں کس حد تک مؤثر ہیں وہ؟ دیکھیے, میں اس کو کنیکٹ کرتا ہوں جو میں نے پہلی بات کی تھی یو ایس سی آئی ایف کے بارے میں. جی. تو جو امریکہ کی پالیسی جب بنتی ہے تو وہ پھر بہت سارے آرگنائزیشن میں امپلیمنٹ ہوتی ہے, اور امریکہ کا ایک پورا سیٹ اپ ہے یو این میں جس میں وہ پالیسی انٹرونشن کرتے ہیں. درست. تو اب اس کی وجہ سے جو اب بھارت کے اوپر بہت زیادہ دباؤ بڑھے گا, اور باقی پاکستان اور دوسرے چند چھوٹے کنٹریز وہ اس میں انوالوڈ ہیں. انفارچونیٹلی مسلم ورلڈ تو اس میں بہت کم انوالو ہو رہی ہے, تو اس کا امپیکٹ یو این کی پالیسیز کا تو بہت زیادہ ہوگا. اور میرا خیال ہے ہمیں مستقبل قریب میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یو این کی پرو کشمیر پالیسیز, پرو پر بات چیت شروع ہوگی, اور جو کہ اگینسٹ انڈیاز انٹرسٹ ہوگی. اچھا, تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, خاص طور پر منیر اکرم صاحب بہت ہی سیزنڈ ڈپلومیٹ ہیں اور پاکستان کی جانب سے ان کو ایک مرتبہ پھر ذمہ داریاں دی گئی ہیں وہاں پہ, تو وہ مؤثر طور پر لابنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو, کیونکہ خود آپ امریکہ میں مقیم ہیں؟ دیکھیے, اس وقت جو سچویشن ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کووڈ-19 کی وجہ سے, تو وہ افیکٹو لابنگ کا جو فیس ٹو فیس انٹریکشن ہے وہ تو بہت مشکل ہے. صحیح ہے. اور لیکن بہرحال جو بھی اس وقت ٹولز اویلیبل ہیں, جی. منیر اکرم صاحب آپ نے جیسے کہا ایک سیزنڈ ڈپلومیٹ ہیں, سیزنڈ فارن پالیسی آفیسر ہیں, اور سمجھتے ہیں اس معاملے کی نزاکت کو. امریکہ میں پہلے بھی رہی ہیں اور یو این میں پہلے بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے, تو وہ ان کا ایک پروفائل ہے یو این میں بھی. تو آئی ایم شیور ان کی ایکسیس بھی ہے کچھ لوگوں تک, اور بہت لوگوں تک ایکچولی, تو اس کا امپیکٹ تو ضرور ہوگا. جی ٹھیک ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد نذیر صاحب, ممتاز دفاعی تجزیہ کار, ہمارے ساتھ مواصلاتی رابطے پر موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب, کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ یورپ میں, خاص طور پہ جرمنی کے اندر, جو کشمیری کمیونٹی ہے اور جو سکھ کمیونٹی ہے, ان کو بڑی جاسوسی وغیرہ ان کی جا رہی ہے, اور ان کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرنے کے کچھ شواہد جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. کیا پس منظر ہے اس کا, کچھ آگاہ کیجیے گا. جی, جہاں تک کشمیریوں کا تعلق ہے یا ہمارے جو پنجاب کے سکھوں کا تعلق ہے, تو سکھوں کی بھی جو تاریخ آپ نے دیکھا, پھر گولڈن ٹیمپل کا دیکھا, اور پھر جس طریقے سے ان کو ایلینیٹ کیا گیا, بلو سٹار آپریشن کیا گیا, ان کے سیکرٹ پلیسز کی بے حرمتی کی گئی, اور پھر وہ ٹارگٹ بھی ہوئے. تو ظاہر ہے کہ خالستان ایک مومنٹ تو ہے, ایک سوچ تو ہے, سکھوں کا ایک بیانیہ تو ہے, ایک ڈریم تو ہے, وہ تو انہوں نے پرسو کرنا ہے, اور وہ کینیڈا میں ہے, یورپ میں ہے, یا اس کے علاوہ لندن وغیرہ میں, تو وہ بڑے فعال ہیں. دوسری طرف کشمیری جو ہے وہ بھی دنیا کو یہی بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو حق ہے, جو آپ نے وعدہ کیا ہے, اس کو پورا کرے. لیکن انڈیا جس طریقے سے ان لوگوں کو پورٹرے کرتا ہے, اور جس طریقے سے اپنے اکنامک ٹول کو, اپنے منڈی کو استعمال کرتے ہیں انٹرنیشنل اوپینین کو یا انٹرنیشنل سوچ کو بدلنے کے لیے, وہ تو ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہاں پر یہ لوگ فعال ہیں, اور پھر ان فعالیت کو اپنے انٹیلیجنس کے ذریعے سے ان لوگوں کے فیملیز کو پھر ٹارگٹ کرتے ہیں, ان کو دھمکیاں دیتے ہیں, ان کو اغوا کرتے ہیں, اور ان کو ٹارچر کرتے ہیں. یہاں تک کہ انہوں نے جو ایک جہاز تھا جو خالستان موومنٹ کے لوگوں کا, اور اس میں واقعی سکھ بھی موجود تھے کینیڈا کا, ان کو بھی ہوا میں انہوں نے اڑایا تھا. تو انڈیا تو اس حد تک جاتا ہے ان لوگوں کے پیچھے. باقی جہاں تک تعلق ہے کہ خالستان یا کشمیر تو اکٹھے آزاد ہوں گے, یہ اس لیے آزاد ہوں گے کہ ابھی
सिखों को भी पता चल गया, और इंडिया के सारे माइनॉरिटीज़ को, मुसलमानों को तो पहले से था, लेकिन अब जिस तरीके से इवन उनके अपने दलित्स जो है वो भी जिस तरीके से टारगेट हो रहे हैं, क्रिश्चियन टारगेट हो रहे हैं, तो हर कोई ये सोच रहा है कि इंडिया में हिंदुत्व के अंडर साफरान जो बैनर है या जो पैट्रोनेज है उसके नीचे रहना उनके लिए नामुमकिन है। या तो एक थर्ड रेट सिटीजन के तौर पर एक जिम्मी बनकर उधर रहे तो तब है, और अगर ये नहीं है, आपको न बराबर के शहरी के हुकूक हैं और न आपके कोई प्रोटेक्शन है और न आपकी कोई आइडेंटिटी है, जब ये चीज़ें एस्टेक हो जाती है तो फिर हर कौम अपने अंदर देखता है कि हमने किस तरीके से इन चीज़ों का मुकाबला करना है। तो यकीनन ये एक ऐसी आग उन्होंने मोदी सरकार ने लगाई हुई है, अपने ही बयानिया उस पर अभी उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि जब बयानिया कमज़ोर हो और उसमें हेट्रेड हो, उसमें आपके पॉलिटिकल अज़ाइम बड़े मकरू हों, तो उसके जो फॉल आउट इफेक्ट्स होते हैं फिर वो आपके अंदर के जो फॉल्ट लाइन्स है उनको दुनिया के सामने ले आता है। आपने देखा होगा कनाडा ने पाबंदी लगा दी थी उनके एक जर्नल पर, एक ब्रिगेडियर पर, कि उन्होंने कश्मीर में एट्रॉसिटीज कमिट की है। अभी ये जो है, ये बात जो है अभी अमेरिका में भी है कि जो उनके अमित शाह है या बाकी लोगों पर पाबंदी लगानी है कि उन्होंने हेट्रेड को हवा दे रहे हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन, ह्यूमन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द लाइन्स ऑफ रिलीजन वो कर रहे हैं, और तीसरे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और वो जो ट्रेवल एडवाइजरीज हैं उस पर भी सोच रहे हैं और वो दे रहे हैं, और सबसे कहता है डेंजरस कंट्री इंडिया को डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि वहाँ पर कोई लिंचिंग हो रही है, वहाँ पर कोई। लेकिन दूसरी तरफ पर देख लो, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि इस कोरोना वायरस में ये कह रहे थे कि मुसलमानों ने लाए हुए, उनके सब्जी में कोरोना वायरस है और उनके घरों में वो कोरोना वायरस है, वो चलते फिरते कोरोना वायरस बने और पाकिस्तान इसके पीछे है। लेकिन आप मुसलमानों को देख लें और आप खुसूसन वो देख लें कि वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, तो एक तरफ तो उनके सब्जी से ये नफरत करते हैं और दूसरी तरफ उनके मुसलमानों के प्लाज्मा का खून जो है वो अपने रगों में दौड़ाने के लिए तैयार है और वो कुर्बानी दे रहे हैं। तो ये सोच, ये सियासी तौर पर एक बौखलाहट है, ये हेट्रेड की एक इंतहा है, और ये जो अखलाकी गिरावट यकीनी तौर पर बड़े सतह पर जो नजर आ रहा है। लेकिन साथ साथ में एक और चीज भी इंडिया में देख रहा हूँ कि उनकी मिलिट्री भी अब साफरान के रंग में रंग रही है, और वो भी उस सोच में आ चुकी है, उस नैरेटिव में आ चुकी है कि वो हिंदुत्व को किस तरीके से बढ़ा ले और हिंदुत्व के नैरेटिव को किस तरीके से इम्पोज करे बाय द बैरल ऑफ गन। और तीसरी बात ये है कि ये जो उनकी सोच है, ये सोच उनको जरूर किसी एडवेंचरिज्म की तरफ ले जाएगा। अब जाहिर है कि बांग्लादेश भी उनसे दूर हो जाएगा, इसलिए कि वहां के मुसलमानों पर भी पाबंदी, अब जो इतने दोस्त बनते थे अफगानिस्तान के, वहां के मुसलमानों पर भी पाबंदी, पाकिस्तान तो है ही उनका दुश्मन, तो जाहिर है कि खुद को वो एक किस्म का आइसोलेट करता जा रहा है। तो ये जो बयानियाज होते हैं, जी शाहिद अहमद खान साहब, कहा जाता है कि भारत की तकरीबन 18 रियासतों में अलहदगी पसंदी की तहरीकें चल रही हैं, और इन 18 रियासतों में बड़े पैमाने पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी हो रही हैं। दूर दराज इलाके भी हैं, ऐसे इलाके भी हैं कि जहां खुद भारत का अपना लोकल मीडिया जो है उसको रसाई हासिल नहीं है, बैनुल अक़वामी मीडिया की तो बात ही क्या करनी की जाए इस मौके पर। सवाल ये है कि भारत जो कि इतने बड़े पैमाने पर ह्यूमन राइट वायलेशन 18 रियासतों में जिसका मुर्तकिब है, कश्मीर और मशरक़ी पंजाब तो फिंगर टिप्स के ऊपर है, पूरी दुनिया को पता है, लेकिन जो उनके नागालैंड का इलाका है या नक्सलाइट्स का इलाका है, वहाँ भी ये सारे मामलात उनके आज से नहीं, एक तवील अरसे से ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर मबनी है। सवाल ये है कि अमेरिका जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क समझा जाता है, वहाँ पर भारत के ह्यूमन राइट्स वायलेशन वाला जो उसका चेहरा है वो किस हद तक पब्लिक के सामने है और वो किस हद तक अमेरिका की इंतजामिया के सामने एक्सपोज्ड है? देखिए, ये USCIRF की रिपोर्ट से पहले तो बिट्स एंड पीसेस में एक्सपोज था। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, LA टाइम्स में आर्टिकल्स पब्लिश हुए, लेकिन उनका ज्यादा फोकस कश्मीर की तरफ था। अब जो ओवरऑल भारत, जैसे आपने कहा कि भारत ने जो 18 रियासतों में भारत के जो मकासद हैं वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ भारत को लेकर जा रहे हैं। मैं नहीं समझता
کہ دس ڈے اینڈ ایج میں جہاں پر جہاں پر کمیونیکیشن اتنی وائڈ ہو گئی ہے کہ دنیا کے قریباً ہر ملک میں ہر انسان تک وہ کمیونیکیشن پہنچ جاتی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ بھارت کے پاس کوئی سسٹینیبلٹی کا ماڈل اس وقت ہے۔ ان کے لیے تو بہتر یہ تھا کہ اپنے لوگوں کو ٹوگیدر رکھتے، ان کی حقوق کی حفاظت کرتے، ان کو پروٹیکٹ کرتے، اور ایز اے سیکولر کنٹری جو ان کا امیج تھا پوری دنیا میں اور دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کا جو ایک پرسیپشن ہے اس کو مینٹین رکھتے، وہ ان کے لیے بہتر تھا۔ لیکن یہ جو ڈسٹرکشن کا پیتھ بی جے پی نے اور مودی حکومت نے اپنایا ہے، یہ تو آف کورس بھارت کے لیے بہت ہی ڈیٹریمنٹل ہے، اور بھارت کی تباہی انہی اقدامات کی وجہ سے ہوگی۔ اور یہ جو جی بتائیے۔ جی بہت بہت شکریہ ناظرین، دامن وقت میں گنجائش ختم ہو رہی ہے، مہمان گرامی کا بہت شکریہ۔ ہم اسی کنکلوزیو نوٹ کے اوپر گفتگو کو آج سمیٹ لیں گے کہ بھارت کی جانب سے ان کے پاس مواقع بہت تھے، اگر وہ چاہتے تو بھارت کو ایک سیکولر ملک بنا کے اور حقیقی معنوں میں دنیا کے سامنے ایک مثالی ملک بن کے چلتے، لیکن وہاں کی جو ایک نسل پرستانہ سوچ جس طریقے سے اس نے بھارت میں سر اٹھایا اور پھر ڈومینیٹ کرنا شروع کیا، ان دیوتا کے فلسفے کو جس طرح سے وہاں پذیرائی ملی، اس میں بدقسمتی ہے بھارتی عوام کی کہ وہ جہالت کے بوجھ تلے اس بری طرح سے دبے گئے کہ کچلے جا چکے ہیں کہ اب ان کو خود بھی یہ نہیں پتا کہ ان کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ ہم بہرحال بھارت کے پڑوسی ہونے کے ناطے ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ بھارت جو ہے وہ بربادی کی گہرائیوں میں چلا جائے۔ ہم پڑوسیوں کے بارے میں ہمیشہ اچھے خیالات رکھتے ہیں، لیکن اس بات کی قطعاً اجازت بھی نہیں دیں گے کہ پاکستان کو گھسیٹا جائے، رگیدا جائے کسی بھی ایسی ناکامی کے فال آؤٹ کے اندر کہ جس کا سامنا نریندر مودی کی ناکام پالیسیز کی وجہ سے اس وقت بھارت کو سامنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، کرونا کی احتیاط جاری رکھیے، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جی پاکستان کے لیے۔